स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड टर्म का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने नज़्म पढ़ी थी नात, जिसके शायर अमीर मिनाई का हमने तारुफ पढ़ा था और उसके अलावा पहले नात के पहले दो अशार पढ़े थे। अब तीसरे शेर की तरफ चलते हैं, जो कि है जीऊं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। जी, जीऊं का मतलब है जिंदा रहूं, दर दरवाज़ा, हसरत ऐसी आरजू जो पूरी ना हो सके, और आरजू कहते हैं ख्वाहिश को। अब इस शेर का मफहूम क्या होगा? इस शेर का मफहूम है, ये मेरी हसरत और आरजू है कि मेरी जिंदगी मदीना में बसर हो और मौत आए तो मदीना की मट्टी नसीब हो। जी, तो इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं? शायर अपनी जो सबसे अहम तरीन ख्वाहिश या दिली जो उसकी आरजू है उसका इजहार कर रहा है। वो कहता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही गुजरे, और उसके अलावा अगर मुझे मौत आए तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही आए। और इसके अलावा शायर कहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है वो ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को दिली सुकून मिलता है, दिली इत्मीनान मिलता है, लोग वहाँ जाकर सुकून महसूस करते हैं। तो हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पर जाए। फरिश्तों की भी आरज़ू होती है, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिरी दें। इसके अलावा हम इस शेर से हमें उस शायर की जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है वो जाहिर हो रहा है कि वो कहता है कि शायर कहता है कि इश्क जो है वो एक शम्मा की मानंद है, वो दिल में एक शम्मा की मानंद जल रहा होता है, और उसके दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इश्क है, उसकी मोहब्बत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होता है। तो वो दुनिया से तंग आ चुका है, वो चाहता है कि बस मैं हर चीज़ को छोड़ दूं, दुनिया की सब मालो दौलत, किसी भी चीज़ की उसको ख्वाहिश नहीं होती। वो कहता है कि बस हर चीज़ से मैं दूरी इख्तियार कर लूं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दर है वहां पर चला जाऊं और वहीं पे जाके अपनी पूरी जिंदगी गुजारूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दर पर जिंदगी गुजारने के बायस वो कहता है कि इज्जत मिलती है, अजमत मिलती है, और आपके दर पर ही आने वाली मौत जो होती है वो काबिल रश्क होती है, जिस पर फख्र किया जा सके कि हमें मदीना में मौत आई है। इसलिए शायर की ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही बसर करे, यानी मदीना में ही गुजारे, और जब उसे मौत आए तो वो भी मदीना में ही आए। जी, तो अगला शेर है, जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। जी, तो जमना का मतलब या जमे का मतलब है ठहरना। इसके अलावा जलवा यानी नज़ारा या दीदार, यकसू चार सू, यकसू का मतलब है एक तरफ और चार सू का मतलब है चारों तरफ। अब इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है, इसका मफहूम मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहता है कि आंख जिस तरफ मतवज्जा हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जलवा है वो नुमाया नजर आता है। अगर दिल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत नसीब हो जाए तो पूरे जहां में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती का जिक्र पाया जाता है। अब इसमें शायर क्या कह रहा है? इस शेर में शायर कह रहा है कि आप जिस तरफ भी देखते हैं उस तरफ आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शेर से शायर की वालिहाना मोहब्बत और इश्क जो है उसका इजहार होता है। वो कहता है कि मैं जिधर भी देखता हूँ, जिधर भी मेरी नज़र उठती है वहाँ पे मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आता है, और अगर दिल की जो हमारी तवज्जो है वो दुनिया से हटा दी जाए तो आपको क्या होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए तो हर सिमत हर तरफ हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे ही नजर आएंगे। अब इश्क जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर किया जाए तो वो क्या करता है कि वो एक कम हैसियत इंसान को भी एक आला हैसियत पर पहुंचा देता है, एक मर्तबे वाला इंसान बना देता है। तो वो कहता है शायर कि इंसान को जब किसी से वालिहाना इश्क हो जाता है, वालिहाना मोहब्बत हो जाती है, तो वो अपने महबूब के इश्क में खोया रहता है, हर वक्त अपने महबूब के बारे में सोचता रहता है, उसकी सूरत उसके सामने, उसकी आंखों के सामने आती रहती है। जिस किसी भी चीज़ को देखता है उसे अपने महबूब का जलवा ही नजर आता है। अब अगर दूसरे मिसरे को देखा जाए तो उसमें शायर क्या कह रहा है कि जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है, यानी कि जो आपका दिल होता है वही एहसासात का मरकज होता है, यानी उसी में एहसासात पाए जाते हैं या दिल ही में मोहब्बत जो है वो बसती है।
تو جو تمام کائنات کی محبتیں اگر ایک صورت اختیار کر لی جائیں تو کس کی صورت بنتی ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ دل میں جگہ پاتی ہے تو اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ عالم میں چار سو پھیل جاتا ہے، یعنی دنیا میں چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ جی اگلا شعر ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ خاک ہو جانا یعنی مٹی ہو جانا، حرمت عزت، آبرو بھی عزت ہی ہوتی ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم ہوگا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤں، اسی میں میری عزت اور تکریم ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میری عزت اور میرا وقار یا میری جو عزت ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر میرے لیے عزت کی بات یا فخر کی بات کیا ہوگی کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے گزاروں، ان کے جو پیروی ہے، ان کے احکامات کی جو پیروی ہے وہ کرتے ہوئے گزاروں، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کروں اور اسی میں مجھے موت آ جائے۔ تو شاعر جو ہے وہ اپنی ذات کو آپ کی راہ میں مٹا دینا چاہتا ہے، وہ اپنی ہستی کو آپ کی راہ میں مٹا دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا یہی چاہتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے جو اقوال ہیں یا اس کے جو فرمان ہیں یا اس کی جو بھی عادات ہیں ان کی پیروی کی جائے، ان کے اعمال کی پیروی کی جائے، انہی پر چلا جائے، چاہے اس کی راہ میں آپ کو کتنی ہی تکلیفات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، کتنی ہی مصیبتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ اپنے محبوب کے بتائے ہوئے جو طرز زندگی ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزارے۔ یہی عاشق کی محبت جو ہوتی ہے اس کی علامت ہوتی ہے، اسی سے جو عاشق ہے اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس میں جو شاعر ہے وہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، چاہے کتنی بھی مشکلات آتی تھی، کتنی ہی بڑی مصیبت آتی تھی، لیکن وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے، عمل کرتے تھے اس پر، اور ان کا ہر حکم جو ہے وہ مانتے تھے۔ تو یہی جذبہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں تھا، یہی جذبہ شاعر کے دل میں بھی ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ دنیا والے چاہے کچھ بھی کہیں، چاہے کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہو، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کی اسوہ حسنہ پر چلے گا اور ان کی جو بھی فرمان ہیں ان کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اور اس کے علاوہ شاعر کا جذبہ جو ہے اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت جو ہے اس جذبے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یہ جو جذبہ ہے میرا یہ قابل ستائش ہے، یا اس کی تعریف کی جا سکتی ہے یا قابل تعریف ہے۔ تو شاعر بس یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں یا ان کے احکامات ہیں ان پر زندگی بسر کرے، اور اس کے علاوہ وہ خاک ہو جائے، اسی میں مٹی ہو جائے، یعنی مر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے کرتے، اور وہ کہتا ہے کہ اسی میں میری عزت ہے اور اسی میں میری تکریم ہے، اسی میں میری حرمت ہے۔ جی تو اگلا شعر ہے، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ ظہور کا مطلب ہوتا ہے اظہار یا جلوہ، نور یعنی روشنی، مقام مادی دنیا، مسکن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لامکان کہتے ہیں عالم اقدس کو یا عالم بالا کو۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا اور عالم اقدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ جی تو اس شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایک بشر کی صورت میں ہے، یعنی کہ ایک انسان کی صورت میں ان کا ظہور ہوا، لیکن وہاں عالم بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور کی سے تخلیق کیا گیا ہے، یعنی کہ نور بنایا گیا، وہاں پہ سب سے پہلے ان کا نور بنایا گیا تھا عالم بالا میں۔ تو باقی کائنات کو ایک لفظ کن کہہ کر شاعر کہتا ہے کہ تخلیق کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اس کائنات کا مقصد تخلیق قرار پائی ہے، یعنی اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اب اس
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے، لیکن جو قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے باعث شفاعت ہوگی، یعنی شفاعت کی وجہ بنے گی یا بخشش کی وجہ بنے گی۔ اب شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو دنیا ہے وہ جہالت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، معاشرے میں بے انصافی تھی، بد تہذیبی کا شکار تھا معاشرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کی تکمیل کے لیے جسمانی صورت میں پیدا فرمایا تھا، یعنی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے وہ دونوں جہانوں میں جاری و ساری ہے، ایک عالم بالا میں بھی اور دنیا میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی دونوں جہانوں میں رونقیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اسی کے لیے پوری دنیا تخلیق فرمائی یا پوری دنیا کو بنایا گیا۔ جی تو آخری شعر ہے ہمارا، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ بے داغ کہتے ہیں بے عیب کو، بے خار کانٹوں کے بغیر۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ لالا کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ اب لالا اور گلاب جو دونوں پھول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے ہیں اور بہت خوبصورت بنایا ہے ان کو۔ لالا کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر اس کے سینے میں بھی ایک کالا داغ ہوتا ہے۔ اسی طرح گلاب کا پھول بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، تمام پھولوں میں ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، بہت پیاری اس کی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اس کے دامن میں بھی کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر خوبصورتی میں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی نقص رکھا ہے۔ انسان جو ہے خود اس میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی ایسی ذات ہے جو ہر طرح کی خامی، ہر طرح کی کمی سے پاک ہے، تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پھول اس نے قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے پھول جو ہے وہ انسان کے لیے تازگی کا باعث بنتے ہیں، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بھی ہمارے لیے خوشی اور تازگی کا باعث بنتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں تمام کائنات کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ اگر پھولوں میں بھی خامیاں ہو جاتی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات ایک ایسا پھول ہے جو ہر قسم کی خامی اور کمی سے پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نہیں بلکہ ان کا کردار جو ہے وہ بھی ہر طرح کی خامی، ہر طرح کے داغ سے پاک ہے۔ جی تو ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے مختصر جوابات دیں، یہ آپ کے نوٹس میں دیے گئے ہیں، آپ نے وہاں سے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال ہے ہمارا، اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ جی تو اس نعت میں ردیف جو ہے وہ ہے، جو بار بار لفظ آتا ہے نا جسے ہم ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، یہ ہے، یہ ہماری ردیف ہے اس نعت کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلا سوال ہے ہمارا، اس نعت کے قافیے اپنی کاپی پر لکھیں۔ قافیے ہم ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے اس نعت میں قافیے ہیں۔ جی تو قافیے ہیں یہ تو، بو، گفتگو، آرزو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یکسو، جو ایک ہی طرح کی آواز دیتے ہیں وہ والے الفاظ قافیے ہوتے ہیں، ہم آواز الفاظ بھی جنہیں ہم کہتے ہیں۔ جی تو اگلا سوال ہے، نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ آپ نے یہ مرکزی خیال نعت کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب لالا کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ آخری شعر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لالا ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے سینے میں ایک کالا داغ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں ایک کالے رنگ کا داغ ہوتا ہے، اس لیے لالا کے میں داغ کی بات ہو رہی ہے، اور گل کے بے خار یعنی گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کا جو پھول ہوتا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں جو شاعر ہے وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ لالا کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کس کی مراد لی جا رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی جا رہی ہے، جو ہر عیب اور ہر خامی سے پاک ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا کالم ملائیں کا، اس میں صبا کے ساتھ آئے گا بو، طوطی، بلبل، تذکرہ، گفتگو، جیوں، مروں، حسرت، آرزو، یکسو، چارسو، حرمت، آبرو، ظہور، نور، مقام، لامقام۔ اور یہ جو آخری دو سوالات ہیں یہ آپ خود سے کریں گے،
ٹھیک ہے، تو اب ہماری نعت جو ہماری ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے جو تشریح ہے وہ آپ نے اب اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ مرکزی خیال یاد کرنا ہے، اس کی مشق اچھے سے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اردو بی کی طرف چلتے ہیں. جی ہمارا خط ہے دوست کے نام فضول خرچی سے اجتناب پر. یہ آپ نے یاد کرنا ہے. شروع میں یہ والی لائن ہم نہیں لکھتے. آپ کو میں نے پہلے بھی طریقہ بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتی ہوں. کمرہ امتحان، آگے کاما آئے گا، تاریخ بالکل یہی آئے گی. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے صرف پیارے دوست، آگے فجائیہ لگانا ہے. یہ ایکسکلیمیشن سائن جو ہوتا ہے اسے ہم فجائیہ کہتے ہیں، یہ لگانا ہے. اور پھر السلام علیکم لکھ کر آگے ختمہ لگانا ہے. یہ جو فجائیہ، یہ ختمہ، یہ کاما ہوتے ہیں انہیں ہم رموز اوقاف کہتے ہیں. آپ نے ان کا بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک خط یاد کرنا ہے جو کہ آپ دوست کی بڑی بہن کی شادی ہے اور اس میں آپ فضول خرچی سے اجتناب پر اسے خط لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے یہ سارا لکھ کر آخر میں آپ نے بس سلام لکھنا ہے. پھر آپ کا دوست اور آگے نام نہیں لکھنا بلکہ آپ نے لکھنا ہے الف ب جیم. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے تذکیر و تانیث یاد کرنی ہے جو کہ صفحہ نمبر 26 پر درج ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. خدا حافظ.